अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें। आज की एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ज़िमल नावल अज़ कलम तूबा में किस्त नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिसोड नंबर 8। ज़िमल कुछ चुप बैठी थी। वो अब यहाँ से जाना चाहती थी, मगर वो कहाँ जाएगी? उसका इस जगह पर अब मज़ीद रहना उसे कुछ ठीक मालूम नहीं हो रहा था। वो सिकंदर के कुछ सवालों पर हैरान थी। अलबत्ता वो उस शख्स की नीयत पर हरगिज़ शक करने की रवाना थी। बैठे बैठे वो सब बहुत से ख्यालों के समुंदर में डूबी ज़िमल किसी की याद में खो सी गई। याद। सलार। ज़िमल, तुम कितनी चालाक हो गई हो। ये सारी चॉकलेट्स तुमने मेरी निकाली हैं। ज़िमल, इसे चालाकी नहीं अक्लमंदी कहते हैं। कमाल। अच्छा, तो फिर ये बताओ इसमें क्या अक्लमंदी है? ज़िमल, चीज़ों को ज़ख़ीरा करना अच्छी बात नहीं। मामा कहती हैं कि हमेशा चीज़ों को बांट कर खाना चाहिए। तो फिर तुमने मेरी सारी चॉकलेट्स कहाँ बांटी हैं? मैंने वो भी अम्मा को दे दी कि वो सब कुरान पढ़ने वाले बच्चों को दे दें, ताकि उससे तुम्हें सवाब मिले। तो इससे मुझे सवाब हासिल होने पर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा मतलब है कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और बाबा कहते हैं कि जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते और अच्छा करते हैं। तो फिर ऐसा है तो मैं कल तुझसे तुम्हें बहुत सी सारी चॉकलेट्स ला कर दूंगा। तुम भी अम्मा को कहना कि वो सब बच्चों में बांट दें। तो फिर तुम मानते हो कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की हमारी ज़िमल ही तो है। सलार हंसते हुए बोला तो ज़िमल भी मुस्कुरा दी। हाल मैम, खाना खा लें। ज़िमल, भूख नहीं है। मगर मुझे भूख नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुलाजमा जो खाना लिए ज़िमल के पास खड़ी थी, ज़िमल के इनकार पर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सिकंदर गाड़ी से निकलता एक जगह पर पहुंचा जो काफ़ी वीरान थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान मालूम नहीं हो रहा था। गाड़ी से निकलता सिकंदर सीधा चलने लगा। हवा के झोंके उठने लगे तो सिकंदर तेज़ कदमों से बढ़ते हुए एक खंडर नुमा घर में दाखिल हो गया। खांसी की आवाज़ सिकंदर के कानों तक पहुंची तो सिकंदर बाएं जानिब मुड़ गया और फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलते उसमें दाखिल हो गया। बहुत देर कर दी। सिकंदर सौले आते आते सामने बैठा शख्स सिकंदर को देखते ही शायराना अंदाज में मुखातिब हुआ। सिकंदर, इंतज़ार कदर को बढ़ाता है, इसीलिए आते आते देर हो गई। सामने बैठा शख्स मुस्कुराया तो सिकंदर ठाठ से मेज़ पर पड़े शराब के गिलास को पकड़ता वहाँ बैठ गया। तुम्हारा यही अंदाज तो सिकंदर हमारी ताकत है। सिकंदर, हमारी नहीं जहांगीर, मेरी। सिकंदर, सौले की ताकत सिर्फ उसी की ताकत है, और इस ताकत में कोई हिस्सेदार नहीं, तुम भी नहीं। जहांगीर, कभी तो दिल रखने में कुछ रहम दिली दिखाया करो, हम भी तुम्हारे ही हैं, कभी हमको भी खुद से बुलाया करो। सिकंदर, तुम्हारी बकवास शायरी ख़त्म हो गई हो तो मुद्दे की बात पर आओ। जहांगीर, ड्रग्स। सिकंदर, तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। जहांगीर, तुम चाहो तो सब मुमकिन हो सकता है। गोज़ पर गिगस से मुलाकात की देर है, अच्छे खासे पैसों की बारिश काम में हो सकती है। जो बात मैं कह चुका सो मैं कह चुका, मुझे अपनी बात को दूसरी मर्तबा दोहराना पसंद नहीं। जहांगीर, ये मत भूलो कि आज तुम जिस ताकत पर राज कर रहे हो वो मेरी भी वजह से है। मेरा एहसान याद है या वो भी भूल चुके हो? सिकंदर के चेहरे के तासुरात नहायत सख्त हुए और फिर वो बोला, यही वजह है कि अब तक तुम्हारी बकवास को मैं यहाँ बैठे सुन रहा हूँ, वरना तुम्हें ये बात मुझे याद दिलाने की ज़रूरत उसी जेल में होती जहाँ अब तक तुमने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी है। जहांगीर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार सिकंदर, और दोस्त दोस्त के काम आते हैं। सिकंदर, आज के बाद अगर तुमने मुझे अपना कुछ कहा तो मुझे उन दो आंसुओं की कसम तुम्हें अगला लफ्ज़ बोलने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। जहांगीर, हाँ समझ गया हूँ, फिर मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं कुछ गुजारा तो कर सकूँ। सिकंदर, पैसों की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। जहांगीर, मतलब कि केस ख़त्म? सिकंदर, हाँ। जहांगीर मुस्कुराया और फिर बोला, और मैं समझता था सिर्फ मैं ही तुम्हारा यार हूँ, यहाँ तो और भी यार हैं जो तुम्हारे आगे दुम हिलाते हैं। सिकंदर, कुत्तों का काम मालिक से वफादारी का है, उसके आगे भौंकने का नहीं। अलबत्ता बाकी कुत्तों की नस्ल में मालिक के सामने भौंकने की जुर्रत तो मैंने कभी नहीं देखी, मगर तुम में खासी मिकदार में शामिल है। जहांगीर, क्या कहा तुमने? मैं कुत्ता हूँ? मतलब हद है वैसे। सिकंदर, हाँ, जितनी लंबी तुम्हारी ज़ुबान है, बाकी तुम आगे समझदार हो। मेरी माँ ना कहती तो तुम अब तक अपनी ज़ुबान की वजह से मर चुके होते। जहांगीर, हाय सिकंदर हाय, ज़िंदगी बड़ी कुत्ती चीज़ है, इसके लिए इंसान को बर्बाद करने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है। मेरी तो फिर भी ज़ुबान है, कुत्ता हूँ इसलिए भौंकना मेरा काम है। सिकंदर, कुत्तों के लिए ज़िंदगी भी कुत्ती ही चीज़ है, वरना बर्बाद करने को एक दिन नहीं एक पल ही काफ़ी होता है। जहांगीर, ये जो सांसें तुम लिए फिरते हो इस पर सिकंदर का शुक्र अदा करो, वरना आज तुम्हारा जिस्म मिट्टी के खाक होकर बसीदा हो चुका होता। जहांगीर, ये शराब देख रहे हो सिकंदर, शराब ने तुमसे और मुझसे बहुत कुछ छीना है, मगर तुम्हारे साथ अपना सारा बचपन गुजारने के बाद मैं भी इसे ना छोड़ सका, जैसे कि तुम।
کیونکہ اتنی وحشت کے بعد یہ شراب تمہیں اور مجھے اندرونی سکون دیتی ہے۔ سکندر: تمہاری حیثیت کے مطابق یہ شراب تمہیں سکون دیتی ہے، مگر مجھے ہر روز موت کی وہ آخری حد دکھاتی ہے جو مجھ میں پل بھر کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ جہانگیر: سکون کی کچھ گھڑیاں تمہاری بھی میرے کانوں تک گزری ہیں، کیا شادی کر لیں یا پھر اپنی بے سکونی کو صرف دیکھ کر ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ سکندر: جانتا تھا وہ آدمی تمہارا ہی ہو سکتا ہے جو میرے منع کرنے کے باوجود وہاں جاسوسی کر رہا تھا۔ جہانگیر: سکندر، تم جو بھی کہو میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر میں تمہاری بات مان لیتا ہوں تو اس دوستی کی ہاتھی جو تمہاری ماں نے کبھی میری تم سے کروائی تھی، اگر وہ تمہاری ماں تھیں تو وہ میری بھی ماں کی طرح تھیں۔ سکندر: اور اسی ماں کے وعدے کو میں آج تک پورا کرتے تمہاری ہر بکواس کو سن لیتا ہوں۔ جہانگیر: ہم بکواس ہی کرتے ہیں، کبھی آنکھوں کو بھی دیکھا کرو، جو آنکھیں دکھاتی ہیں وہ دل کی راہ ہوتی ہیں۔ سکندر: فی الحال تم اپنی یہ بکواس بند کرو اور میرا کام کرو۔ ہم بھی کیا سمجھے وہ ملاقات کو آئے، وہ آئے تو صحیح مگر خود کے مطلب میں وہ آئے۔ سکندر نے ایک بار پھر سے نظروں سے جہانگیر کو دیکھا تو جہانگیر فوراً سے بولا: ہاں ہاں سن رہا ہوں، تم بولو۔ سکندر: کارل مارکس پر تمہیں نظر رکھنی ہے ہر صورت میں، اور کام میں کوئی کمی معلوم ہوئی تو اس وعدے کو توڑتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ تم میرے دوست ہو۔ جہانگیر: ہم کہیں دوست تم کو تو موت واجب ہو جاتی ہے، جو تم کہو دوست ہم کو تو حکم یار صادر ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تم میرے شعر کی کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے باتوں کی ایک بات، بھابھی سے کب ملاؤ گے؟ اگر بتاؤ گے تو تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں گا۔ سکندر شراب کے خالی گلاس کو رکھتے اٹھا اور بولا: کام کو ٹھیک سے کرنا، چلتا ہوں۔ جہانگیر: بہت جلدی کر دی ہے یار، جاتے جاتے کچھ دیر اور تم میرے پاس یوں ٹھہر جاتے، ہم جو حال دل کو تمہیں کچھ یوں ہی بیان کرتے، تم بھی دو آنسوؤں کی داستان ہم کو سنا جاتے۔ جہانگیر: اپنا منہ بند کر لو ورنہ تمہارا منہ مجھ سے ٹوٹ جانا ہے میرے جاتے جاتے۔ اور یہ کہتا سکندر وہاں سے چلا گیا ایک چھوٹی سی مسکراہٹ لیے۔ جو بھی تھا وہ 2 سال کے بعد جہانگیر سے مل کر خوش تھا، مگر اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جمشید مسلسل کالز کرتا ٹہل رہا تھا۔ گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تو جمشید نے ٹہلنا بند کر دیا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھتا گاڑی کا دروازہ کھولتے بولا: جمشید باؤ، وہ آپ نے پارٹی پر جانا تھا، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سکندر: ہاں ٹھیک ہے، میرے کپڑے؟ جمشید باؤ، وہ میں ملازمہ کو کہتا ہوں آپ کی چیزوں کو اس کمرے سے دوسرے میں شفٹ کر دے۔ سکندر: ابھی جانے کے لیے تیار کیے ہیں کہ نہیں؟ جمشید: جی باؤ تیار ہیں۔ سکندر چلتے چلتے گھر کے اندر داخل ہوا اور پھر سیدھا راہداری سے ہوتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑوں کو دیکھتے سکندر بولا: پینٹ کوٹ نہیں پہننا مجھے، تبدیل کرواؤ ابھی۔ جمشید: مگر باؤ۔ سکندر: جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ۔ جمشید: جی باؤ، میں ابھی کہتا ہوں۔ سکندر کو کچھ یاد آیا تو بولا: سکندر رکو، تم رہنے دو، میں خود دیکھ لوں گا۔ اور پھر کپڑوں کو اٹھاتا سکندر وہاں سے سیدھا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے سے ملازمہ نکلی تو سکندر نے سر کے اشارے سے جانے کا کہہ دیا۔ دروازے پر دستک دیتا سکندر کمرے میں داخل ہوا تو زمل نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا تو زمل پر نظر پڑتے ہی اسے پیچھے سے دیکھنے لگا۔ وہ اس آسمانی رنگ کے لباس میں آج کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے لگا تو کانوں میں جہانگیر کی آواز گونجی: کیا شادی کر لی ہے یا پھر ابھی اپنی بے سکونی کو صرف دیکھ کر ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ سر کو جھٹکتے ہوئے سکندر سیدھا وارڈروب والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے شلوار قمیض کی الماری کو کھولا اور وہاں سے ایک کالے رنگ کی شلوار قمیض کو نکالا۔ جوتوں کی الماری سے ایک جوتے جن کے آگے کا چہرہ لمبا اور نوک نما تھا وہ نکالا۔ گھڑیوں سے ایک کالے رنگ کی برینڈ نیو گھڑی نکالی اور 2 منٹ میں تیار ہوتا وہ اس کمرے سے نکلا تو زمل نماز ادا کرنے کے بعد اٹھ رہی تھی۔ تیز خوشبو کے باعث زمل دائیں جانب کی طرف متوجہ ہوئی تو سکندر وہاں کھڑا کافی اچھا لگ رہا تھا، مگر کالے رنگ میں وہ اپنی شخصیت سے کہیں زیادہ گنا روبدار معلوم ہونے لگتا تھا۔ زمل سکندر کو اچانک وہاں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تو بولی: زمل آپ؟ میں بس اپنی چیزیں لینے آیا تھا، تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ سکندر کو جاننے والے وہاں موجود ہوتے تو سکندر کے منہ سے معافی کا لفظ سن کر شاید وہ حیرانگی کی دنیا میں جا پہنچتے، کیونکہ یہ لفظ سکندر کے منہ سے نکلا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ زمل: نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ سکندر زمل کے چہرے پر نظر ڈالے وہاں سے چلتا باہر کو جانے لگا کہ زمل مخاطب ہوتے ہوئے بولی: سنیں۔ سکندر کو زمل کے منہ سے خود کو بلانا بہت اچھا لگا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ کو چھپاتے سکندر مڑا اور بولا: جی کہیں۔ وہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ سکندر: جی بولیے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو۔ زمل: آپ نے مجھے رہنے کے لیے جو 2 دن کی چھت دی، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ نظروں کو جھکائے زمل اپنی بات کو کہنے لگی تو ایک کے بعد ایک جملہ اس کی بات کے ساتھ جڑتا گیا: میں آپ کی بہت احسان مند ہوں، آپ بہت اچھے اور رحمت دل انسان ہیں۔ آپ نے میرے لیے جو بھی تکلیف اٹھائی میں اس پر آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ آپ نے میرے لیے جو بھی کیا میرے پاس اس کے مقابلے میں دینے کو کچھ نہیں ہے، مگر میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہر نعمت سے نوازے۔ سکندر: اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جمل: پھر بھی آپ کا بہت شکریہ، مجھے آپ کے گھر میں 2 دن ہو چکے ہیں، میں اب صبح یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ سکندر کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے تو فوراً سے بولا: سکندر: میں آپ کی بات نہیں سمجھا، آپ نے کیا کہا ہے ابھی؟ جمل: میں صبح یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ جمل کو سامنے کھڑے شخص سے کوئی خوف معلوم نہیں ہو رہا تھا، مگر کچھ تھا جو جمل کو اندر ہی اندر ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ سکندر: آپ یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں کوئی پریشانی ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ جمل: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ سکندر: کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ یہاں رہ سکتی ہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ جمل سکندر کی باتوں میں موجود عجیب سی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مطلب ایک عجیب سی بے قراری سکندر کی باتوں اور لہجے میں معلوم ہو رہی تھی۔ جمل: نہیں، آپ مجھے غلط نہ سمجھے، سب بہت اچھے ہیں، میرا اتنا خیال بہت دیر بعد کسی نے رکھا ہے، پر میں کسی اور پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں صبح یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ سکندر: آپ بوجھ نہیں ہیں مجھ پر، اور ایسا سوچے بھی مت، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ یہیں رہیں اور یہاں سے مت جائیں۔ جمل: سنیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں۔ سکندر جمل کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا: سکندر: آپ یہاں رہ سکتی ہیں جب تک چاہیں، پوری زندگی بھی تو کبھی سکندر صالح آپ کو جانے کا نہیں کہا، کبھی نہیں۔ جمل گفتگو کی تکرار کو سمجھ نہیں پا رہی تو پھر اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے بولی: جمل: دیکھیں، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، یہ چھت میرے لیے نامحرم کی چھت ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں اب ٹھیک ہوں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں صبح یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ جمل بہت ادب و احترام کے ساتھ بہت معصومیت سے سکندر کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ سکندر جمل کی بات کو سمجھ گیا تھا، وہ ایک باحیا عورت ہے اور یہاں نہ رہنا سکندر کا اس کے لیے نامحرم ہونا تھا۔ جو بھی تھا، جمل یہ تو جان چکی تھی کہ اس گھر میں سکندر ہی تھا، باقی سب ملازم اور ملازمہ تھی جو گھر کے کاموں کو کرتے تھے، اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ جو بات جمل کو خود کے لیے بہتر معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ سکندر: تو آپ جانا چاہتی ہیں؟ جمل: جی۔ سکندر: صرف یہ ایک وجہ ہے جو آپ کو یہاں رہنے نہیں دے رہی؟ جمل: آپ بات کو میری غلط نہ سمجھے، میں۔ سکندر کی کیفیت جمل کے جانے کا سن کر کچھ اچھی نہیں تھی، بہت بے چینی تھی، کچھ کھو جانے کا ڈر تھا، ایسا ڈر جو سکندر کو خود میں گلے تک آتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے پوری طاقت سے اس ڈر نے سکندر کی گردن کو جکڑ لیا ہو۔ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے سکندر وہ سب کہہ گیا جو اسے لگا کہ وہ کہہ کر جمل کو جانے سے روک سکتا ہے، اور پھر جمل کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا: تو آپ صبح اس لیے جانا چاہتی ہیں کہ یہ چھت آپ کے لیے نامحرم کی چھت ہے، یہی ایک وجہ ہے جو آپ یہاں سے دور جانا چاہتی ہیں، اس گھر سے، مجھ سے، میری نظروں سے۔ جمل وہاں کھڑی بے بس معلوم ہو رہی تھی، سکندر جو کچھ کہہ رہا تھا ان باتوں کے باعث جمل اپنی حیا میں نظروں کو بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، مگر وہ یہ سب سامنے والے شخص سے سننے کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ ان لفظوں میں جو جمل کے کانوں سے ٹکرائے، بے شک ان میں بہت خلوص اور محبت معلوم ہو رہی تھی، مگر یہ سب اس موقع پر ہونے کی توقع جمل کے دل و دماغ میں دور دور کہیں نہ تھی۔ سکندر: میں نہیں جانتا آپ کو یہ سن کر کیسا لگے گا، مگر میں اگر اب نہ کہہ سکا تو میری زندگی اب کی بار بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ خود کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ جمل کا وجود کانپ رہا تھا، وہ اس شخص سے خوفزدہ تو نہیں ہوتی بھی کیسے، جس شخص نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر بھی نظروں کو جھکا کر اس کے حیا کے احترام میں بات کی۔ اس شخص سے جمل کسی طور خوفزدہ نہیں تھی، مگر مقابل کے الفاظ جمل کو شرمندہ کر رہے تھے۔ سکندر: میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ وقت ٹھیک ہے یا نہیں، میری نظر میں اس بات کی اہمیت کبھی نہیں تھی، مگر ابھی یہ بات کہتے ہوئے مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری نیت یا میری چاہت میں کوئی کھوٹ دیکھیں۔ میں نے ان 2 دنوں میں آپ کے یہاں نہ جانے کی تمنا کیا، مگر یہ بات آپ سے یوں کہہ دینا میرے بس میں ایسا ہے کہ جیسے اگر یہ بات میں آج نہ کر سکا اور آپ چلی گئیں تو ہر روز 1000 موت ایسی مروں گا کہ دنیا میں کوئی ایسی موت ہر روز ہر پل نہیں مارا ہوگا۔ جمل سکندر کے اس اچانک سے اظہار پر سامنے اپنے دل کی بے لگام دھڑکنوں کو لیے کھڑی تھی، جیسے وہ ان باتوں کو سنتے وہاں جام ہو چکی ہو۔ اس کے گال گلاب کے پھول سے زیادہ لال تھے جو سکندر کے اس بے درک اور بے احترام اظہار پر دلملا چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ سکندر کو سب کہنے سے روک دے، جو سن چکی تھی اسے انسنا کر دے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے وہ بہت ہمت سے بولی: جمل میں، مگر جمل کی زبان اور اس کی آواز اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ ابھی کہ جمل بات کو ختم کرتی کہ سکندر بولا: سکندر، آپ اس چھت کو نامحرم کی چھت سمجھ رہی ہیں اور صرف اس لیے یہاں سے جانا چاہتی ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں۔ آپ کی حیا مجھے بہت عزیز ہے، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جنہیں عورت کے پاک تقدس کی اہمیت کا علم نہ ہو۔
میری تربیت بھی ایک پاک سیرت عورت نے کی ہے اور اسی عورت کی تربیت کو استعمال کرتے ہوئے میں بہت ادب و احترام سے زمل آپ کی حیات کے تقدس کو پامال نہ کرتے ہوئے بہت صاف اور شفاف الفاظ میں اس نامحرم رشتے کو محرم میں بدلنے کے لیے میں سکندر صالح زمل آپ سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ایک پل میں زمل کی جھکی نظروں نے اسپاٹ نظروں سے مقابل کے چہرے کی طرف دیکھا جو کچھ پل میں ہی زمل سے وہ سب کہہ گیا جس کی زمل نے کبھی امید بھی نہ کی تھی۔ نظروں کو اٹھائے زمل سکندر کے چہرے کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ شخص جو اپنی شخصیت میں ایک بہت رعبدار انسان معلوم ہو رہا تھا وہ ہاتھوں کو پکڑے بہت ادب سے کھڑا جھکی نظروں سے بول رہا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا ایسا شخص تھا جو اپنی محبت کا اقرار بھی اتنے ادب و احترام سے کہہ رہا تھا جس کی نظریں اس عورت پر یہ کہتے نہ ڈال سکیں کہ وہ اس سے نکاح کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مگر زمل اس بات سے بے خبر تھی کہ مقابل میں کھڑا شخص پسینے میں لت پت کھڑا جو کچھ کہہ چکا تھا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سکندر اوروں کی طرح اپنی محبت کو خود سے یا زمل سے کہنے سے ڈرتا تھا یا اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ زمل کو صرف 2 دن کی ملاقات پر اپنی سالوں جیسی محبت سے آشکار کر کے اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سکندر، میں سکندر صالح زمل آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت اگر آپ اپنی رضامندی مجھے دے دیں۔ زمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے مطالبے یا اس کی خود کے لیے چاہت کا کیا جواب دے۔ زمل ناسمجھی سے جو سکندر کے چہرے کو دیکھ کر بولنا شروع کی کہ سکندر بھی زمل کے چہرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صرف ایک پل دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو زمل ناسمجھی میں ادھر ادھر قدم اٹھاتی بیڈ پر بیٹھ کر پانی کا گلاس اٹھاتی پانی پینے لگی، اس آس پر کہ یہ جو کچھ سنا ہے یہ ایک خیال ہو۔ مگر کچھ پل میں سب نہ بدلا تو حقیقت میں کہے سکندر کے سب الفاظ اس کے کانوں میں دہرانے لگے۔ وہ پریشان ہو چکی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ ایک سوچ نے اسے گھیرے میں لیا تو سکندر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیتے ہوئے بولا، سکندر، آپ کو روکنے کے لیے میری یہ پیش قدمی صرف پیش قدمی نہیں ہے زمل، یہ سکندر صالح کا دل ہے جو پہلی مرتبہ کسی پر ہار بیٹھا ہے اور میں یہ ہار آپ کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی جیت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے صبح تک آپ کے جواب میں ہاں کا انتظار ہے، امید ہے آپ اس سے زیادہ مجھے انتظار نہیں کرائیں گی۔ اور پھر سکندر زمل سے یہ کہتا اور حسن زمل پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ جہاں زمل اس اقرار سے بالکل سنبھل نہیں پا رہی تھی وہاں سکندر کا دل اس کے سینے سے ٹکراتا خوشی میں جھوم رہا تھا، مگر جہاں زمل کا وجود حیرانگی میں کانپ رہا تھا وہاں سکندر کا وجود صرف اس پر ایک نگاہ ڈالنے پر تڑپ رہا تھا۔ ہاتھوں میں ایک عجیب سی کانپنے کی کیفیت تھی، کانوں کے پیچھے پسینے کی بوندیں تھیں جو سکندر کے اندر موجود بے قراری کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے یوں اچانک اقرار پر مزید بڑھ چکی تھیں، مگر ایک الگ سا سکون تھا جو سکندر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھیر چکا تھا۔ اندر بیٹھی زمل ابھی تک سکندر کی کہی جانے والی ہر بات پر خاموش بیٹھی ایک الگ ہی صدمے میں تھی۔ اسے سکندر کی باتوں میں ایک لمبی عمر کی محبت کا احساس ہوا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ سب جو ہوا ہے شاید ایک خواب ہے اور ابھی وہ اس خواب سے اٹھ جائے گی، مگر جو سکندر کہہ چکا تھا اس کا ہر لفظ ہر بات حقیقت کے ہر پنے سے جڑا تھا۔ زمل تو یہاں سے جانا چاہتی تھی صرف اپنے رب کے آسرے پر، وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں سے کہاں جائے گی، مگر اس نامحرم چھت کے نیچے رہنا اب اسے اپنی نظروں میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات بھی اس کے یا اس رحم دل انسان کے کردار پر اثر کرے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کسی زبان میں یہ ہمت نہیں کہ وہ زمل کے کردار پر سکندر کے ہوتے ہوئے انگلی اٹھا سکے، کیونکہ سکندر دونوں چیزوں کو بروقت کاٹ دینے کی خود میں طاقت رکھتا تھا۔ جس کو زمل ایک رحم دل انسان سمجھتی تھی وہ کوئی عام سکندر نہیں تھا، وہ سکندر صالح تھا جس نے کبھی خود کو معاف کرنے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا، مگر آج زمل کو زمل کی خود کی مرضی سے وہ اپنے نکاح میں لینے کی چاہت کو ظاہر کر چکا تھا، جبکہ وہ کبھی ایسے رشتے کو خود پر اجاگر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو آج تک وہ کسی عورت کے حسن کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، مگر زمل کا چہرہ نور کی روشنی سے منسلک تھا جو سکندر کے اندر ایک پرسکون زندگی کی ایک روشنی کے چراغ کو جلا گئی تھی۔ جو بھی تھا مگر زمل ان باتوں کو سن کر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اب تک سے تو سکندر میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی تھی، مگر اسے ان سب باتوں کی امید اس شخص سے کبھی نہیں تھی۔ کانوں میں سکندر کے کہے الفاظ ایک بار پھر دہرانے لگے، چہرے پر ہاتھ رکھے یہ سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے گی۔ زمل، یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ تو نے میرے لیے کیا سوچا ہے، مگر یہ سب مجھے ایک نئے امتحان میں ڈالنے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو اپنے بندوں پر اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مگر یہ سب سوچنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اور زمل چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دیتی ہزار سوچوں کے ساتھ اپنے رب سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ زمل کی کیفیت بیان کرنے کو کافی نہ تھی، وہ بے حد بے چین اور پریشان تھی۔ اس میں یہ بات سوچنے کی ہمت نہ تھی کہ وہ شخص جسے وہ اپنا خیر خواہ سمجھ رہی تھی وہ ابھی کچھ دیر پہلے اس سے نکاح کی خواہش کرتا چلا گیا ہے، صبح تک کی مہلت دے کر گیا ہے، اور وہ بھی یہی کہ جواب ہاں میں ہو۔ جس بات کو زمل سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ صبح اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی، وہ اس شخص کو یہ کیسے سمجھائے گی کہ وہ یہ سب نہیں سمجھنا چاہتی اور یہاں سے جانا چاہتی ہے۔
شاید سکندر اسی لیے اپنے دل کی بات کو زمل پر اتنی جلدی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ جس رات زمل کو اپنے گھر لایا تھا اسی رات وہ سب کہہ دیتا جو وہ کہنا چاہتا تھا، جو کہنے سے سکندر کو کوئی روک تو نہیں سکتا تھا، مگر زمل کے چہرے پر ڈلی ایک نظر نے یہ کام بھی کر دیا تھا۔ اور پھر زمل نے ساری رات یہی سوچتے گزار دی کہ وہ صبح اس شخص کو کیا جواب دے گی۔ دوسری طرف سکندر کمرے سے نکلتا سیدھا گاڑی میں جا بیٹھا۔ جمشید جو پہلے سے گاڑی میں بیٹھا تھا گاڑی کو چلانے کے لیے بولا، جمشید باؤ۔ سکندر ہاں چلو۔ سارا راستہ سکندر خاموش رہا، جو بات جمشید کو خاصی محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا سکندر کسی بات کے سوچنے پر مسکرایا تو اچانک فون بجنے لگا۔ فون کو اٹھایا تو دوسری طرف سے کوئی بولا۔ بہت دیر کر دی سکندر فون اٹھاتے اٹھاتے۔ ہاں وہ جہانگیر تھا۔ سکندر تم نے پھر سے نمبر تبدیل کر لیا ہے؟ جہانگیر نمبر تبدیل نہ کروں تو تم کہاں میری کال اٹھاؤ گے؟ سکندر اب بکواس کو بند کرو کہ کام کی بات کرو، کس لیے فون کیا ہے؟ جہانگیر مارکس اور کال۔ اور پھر ساری بات کو جہانگیر بتاتا فون بند کر دیا۔ یہ کہتے کہ تیرے کتوں کی وفاداری کو ایک دیمک لگ رہی ہے، دیمک کو وقت پر صاف کر لیا جائے تو باقی کی وفاداری کو بچایا جا سکتا ہے۔ سکندر ہاں ٹھیک ہے فون رکھتا ہوں۔ جہانگیر دیکھ لینا کہیں میری ضرورت معلوم ہو تو ایک فون کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا صالح تیرے بلاتے بلاتے۔ اور پھر ایک ہنسی کے ساتھ جہانگیر فون بند کر گیا۔ سکندر فون کو رکھتے سکندر پھر سے گاڑی میں خاموش سے بیٹھ گیا۔ گاڑی رکی تو سکندر اکیلا مینشن میں داخل ہوا۔ کوئی باڈی گارڈ اس کے ساتھ موجود نہ تھے، ایک بھی نہیں۔ سکندر کے داخل ہوتے ہی تالیوں کی گونج سے اس کا استقبال کیا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں کی فہرست میں جو نامی گرامی لوگ تھے وہ سکندر صالح کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ مینشن میں موجود ہر ایک نے پینٹ کوٹ پہنا تھا سوائے سکندر صالح کے۔ وہ اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ وہاں موجود بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی ایک لمبی قطار سکندر کو دیکھ کر دیوانہ وار مسکرانے لگی۔ مگر ہر بار کی طرح آج بھی سکندر کسی ایک پر بھی نظر نہ ڈالے سیدھا آگے کی طرف بڑھ گیا، جہاں سکندر ایک بڑے سے صوفے جہاں 4 سے 5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، سیدھا چلتے ہوئے اکیلا اس صوفے کے بیچوں بیچ بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی ٹیک پر دائیں بائیں رکھ بیٹھ گیا۔ سکندر کے چہرے کے تاثرات نہ ہی سخت تھے نہ ہی نرم، اسی لیے وہاں سکندر کی آمد پر اچھا خاصا شور برپا تھا۔ کال اور مارکس کے ساتھ انگریز سکندر سے ملنے کو آگے بڑھا تو سکندر ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے بولا، ہاں تو مجھے یہاں بلانے کا سب سے پہلے مقصد بیان کرو۔ مارکس بھائی یہ سب آپ کی آمد کی خوشی میں ہے۔ مارکس کی بات کو سن کر سکندر کال کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے سے واہ کا تاثر دینے لگا۔ جی بھائی یہ سب آپ کی خوشی کے لیے ہے۔ سکندر مسلسل سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، ہاں تو انگلش تم نے کیا تیاری کی ہے میرے آنے پر؟ انگلش بھائی میں نے بھی انہی کے ساتھ مل کر یہ سب کیا ہے۔ سکندر تو اتنا زدہ ہو کر کیوں بول رہے ہو؟ انگلش نہیں بھائی میں بس آپ کے آنے پر کچھ نروس ہو گیا ہوں۔ سکندر مجھے تو بلانے والے بھی تم ہی تینوں ہو، اب بلا کر یوں نروس ہونا غداری کی بو دے رہا ہے۔ نہیں بھائی آپ کے لیے ہماری جان بھی قربان۔ سکندر یہ کی ہے نا میرے آدمی ہونے والی بات، بس یہی جذبہ چاہیے۔ مارکس بھائی ہم آپ کے ساتھ ہرگز غداری نہیں کر سکتے۔ انگلش جی بھائی ہم آپ پر جان بھی قربان ہیں۔ سکندر تم تینوں نے تو آج دل خوش کر دیا ہے میرا، چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھتا تالی بجانے لگا جس سے وہاں موجود تمام لوگ سکندر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سکندر ہاں تو خاموشی کو اختیار کیا جائے۔ اور پھر ایک جملے سے وہاں ہر طرف خاموشی چھا گئی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اور پھر ایک آدمی کو اشارہ کرتے سکندر نے گن کو پکڑا تو کارل مارکس اور انگلش کے جسم میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ سکندر کیا کرنے والا تھا یہ تو وہاں موجود کوئی بھی نہیں جانتا تھا، البتہ جو ہونے والا تھا وہ سب کے دلوں میں خوف کو پیدا کرنے والا تھا۔ سکندر ہاں تو میرے سب سے وفادار بندو، اب تم لوگوں کو اپنی وفاداری اس کھیل سے واضح کرنی ہوگی۔ گن کو پکڑتے سکندر نے 5 گولیوں کو نکالا اور وہیں زمین پر پھینک دیا اور بولا، سکندر چلو مارچ تم سے شروع کرتے ہیں، لو پکڑو۔ اور پھر سکندر گن کو تھماتے واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، 5 گولیاں اس بندوق سے نکلی ہیں، اب وفاداری تبھی ثابت ہو سکے گی جب تم لوگ اس میں سے موجود ایک گولی سے بچ سکو گے، جو بچ گیا سو وفادار ہو گیا۔ مارکس کے ہاتھ پہ وہ گن تھی جو مقابل میں بیٹھے سکندر نے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ ہاتھوں کو کانپتے ہوئے دیکھ کر مارکس کارل اور انگلش کی طرف دیکھنے لگا اور پھر آنکھوں کو بند کرتا ایک ہی جھٹکے سے ٹریگر دبا گیا اور پہلے نشانے سے وہ بچ گیا۔ سکندر تالی مارنے لگا تو مینشن میں موجود خاموشی میں تالیوں کی گونج میں ٹوٹ گئی، جہاں سبھی سکندر کے انداز کو دہراتے ہوئے تالیاں بجانے لگے۔ اور پھر سکندر بولا، سکندر ہاں تو اب تمہاری باری ہے کارل۔ کارل نے مارکس سے بندوق پکڑی تو نظروں کو سکندر کی طرف کرتا اپنے سانس کو اندر کھینچ گیا۔ وہ خود پر نشانہ باندھنے کے علاوہ وہاں کھڑا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ٹریگر دبایا گیا تو دوسرے نشانے پر کارل بھی بچ گیا۔ تیسری بار انگلش کی تھی جو خاصا ڈرپوک معلوم ہو رہا تھا، جس نے کانپتے ہاتھوں سے بندوق کو پکڑا تو گن نیچے گر گئی۔ سکندر تینوں کے چہرے کو دیکھتا ایک مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا، اس کا روب موت سے زیادہ بدتر تھا جو وہاں ہر کسی کی سانسوں کو روکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گن کو نیچے سے اٹھاتے انگلش نے خود پر نشانہ باندھا تو وہ بھی گولی کی موت سے بچ گیا۔ اب کی بار سکندر اپنی جگہ سے اٹھا اور تینوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تینوں خوف میں پسینے سے شرابور
کھڑے کانپ رہے تھے۔ وہ سکندر سالح انہیں موت کا ایک احساس تڑپنے کی آخری حد تک دے رہا تھا، اور پھر پستول کو مارکس سے پہلے سکندر نے کارل کو تھمایا اور اس کے ہاتھوں میں پستول کو دیتے اس کی انگلیوں سے ٹریگر کو دبایا، جو خوف میں اتنا مبتلا تھا کہ گن کو ٹھیک سے اٹھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اب کی بار پھر سے بندوق سے گولی نہیں نکلی تھی جو کارل کو موت سے بچا گئی تھی۔ اب صرف 2 بار اور ٹریگر کو دبانا تھا، اور دونوں میں سے ایک گولی نے نکل کر کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ مارکس کو پکڑنے سے پہلے سکندر نے نشانہ خود مارکس پر ڈالا تو وہ خوف میں سکندر کے پیروں میں بیٹھ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگا، اور پھر سکندر نے بنا دیر کیے ٹریگر کو دبایا تو وہاں موجود ہر ایک کی سانسیں تھم گئیں، اور پھر مارکس یہ تو نہ سمجھ سکا کہ بندوق سے گولی نکلی یا نہیں۔ پھر خوف میں وہ اس قدر مبتلا ہو گیا کہ وہیں ٹریگر کی آواز پر بے ہوش ہو گیا، اور پھر سکندر نے مسکراتے ہوئے اینگلس کی طرف بندوق کو پھینکا اور بولا، کھیل کا اختتام کرنے کا وقت آ گیا ہے اینگلس۔ اور پھر اینگلس نے بندوق کو پکڑتے اپنے آس پاس دیکھا تو اپنے آدمی کو اشارہ دیتے بندوق کا رخ سکندر کی طرف کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ سکندر وہاں اکیلا آیا ہے اور بندوق میں ایک گولی سکندر کے دل کو چیر دینے کے لیے کافی ہے۔ بندوق کا ایک رخ سکندر کی طرف ہوا تو مینشن میں موجود انتشار برپا ہو گیا۔ ہر طرف سے بندوقوں کو لیے اینگلس کے لوگ باہر نکل آئے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی حرکت نہ کر پائے۔ سکندر بندوق کو دیکھتے مسکرایا اور آس پاس لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق کا رخ دیکھتے ہوئے بولا، سکندر، غدار کو غداری اپنا انجام سوچ کے کرنی چاہیے۔ ابھی کہ سکندر اپنی بات پوری کرتا، اینگلس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ٹریگر کو دبایا کہ اینگلس، جہنم میں جا کر میری غداری کا حساب لینا، جب خود اپنے ہاتھوں سے کیے لاکھوں خونوں کا حساب دے دو۔ اور پھر ایک پل کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور پھر دوسرے ہی پل کسی کی فاتحانہ مسکراہٹ کے جنازے نکل گئے، جب ٹریگر کی ایک آواز پر کئی گولیوں کی آواز آئی، جبکہ سامنے موجود سکندر ایک ہی احساس سے مسکراہٹ دیے اس دیمک کو دیکھنے لگا جو ڈرگس کو سکندر کے نام پر فلسطین میں بیچ رہا تھا، جو سکندر کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اور پھر اینگلس اپنے ارد گرد کی آوازوں پر متوجہ ہوتے دیکھنے لگا، جہاں اس کے 20 آدمیوں کی لاشیں ہر جگہ بکھری پڑی تھیں، اور سکندر کے آدمی جو بھیس بدلے پہلے سے وہاں موجود تھے اس کی حفاظت پر تعینات تھے۔ سکندر ان کو دیکھنے لگا۔ در حقیقت گن میں تو گولیاں ہی 5 ہی تھیں جنہیں سکندر پہلے سے ہی نکال چکا تھا، یعنی گن ایک دم خالی تھی۔ سکندر تو بس ان تینوں یعنی کارل، مارکس اور اینگلس سے خوف کا کھیل کھیل رہا تھا، اور پھر اتنی ہی دیر تھی کہ اینگلس سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی کہ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سکندر اس کے سر کا نشانہ باندھتے اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ اس کی موت کی مہر کو رقم کر گیا، جس سے وہاں موجود ہر کسی کے خوف میں 14 طبق روشن ہو گئے۔ سکندر گن کو زمین پر پھینکتے ایک کپڑے سے ہاتھ کو صاف کرنے لگا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بولا، کارل، اس گن کو صاف کرواؤ۔ اور پھر مینشن میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کے خوف سے بڑے چہروں کو دیکھ کر بولا، Ladies and gentlemen, at this beautiful night, I want to say you guys, please enjoy the party without any hesitation. جبکہ وہاں موجود ہر ایک کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے، جنہیں سکندر خوف میں رہتے ہوئے اس پارٹی کو انجوائے کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اور پھر یہ کہتا سکندر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، اور صرف 15 منٹ میں وہ جگہ ایسی صاف کی گئی جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مارکس کو وہاں سے ہاسپٹل بھیج دیا گیا، ساری لاشوں کو وہاں سے نکال کر ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا، فرش کو چمکا دیا گیا۔ باقی اب وہ رونق جو مینشن میں سکندر کے آنے سے پہلے کی تھی وہ مکمل طور پر خوف اور حیرانگی سے تبدیل ہو گئی تھی۔ اور پھر یوں 2 گھنٹے تک سکندر وہاں بیٹھا ہر ایک کو دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے تک سکندر صرف وہاں بیٹھا رہا۔ مارکس سکندر کے پاس اپنے ساتھ ہوئے حادثے سے خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ اس میں سکندر کو بھائی بلانے کی بھی ہمت نہ تھی، اور وہ یوں 2 گھنٹے اینگلس کی لاش اور مارکس کی بے ہوشی کا سوچ کر خوف میں وہیں کھڑا رہا۔ دوسری طرف سکندر بہت سی بے حیا لڑکیوں کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتا کسی کے خیال کو یاد کرنے لگا۔ وہاں حسن کا دکھاوا تھا ہر سو ہر سما، دل پر کسی کا ہاتھ تھا کسی یاد کے ساتھ۔ سکندر وہاں بیٹھا شراب کو دیکھتے زمل سے کہے اپنے الفاظوں کو سوچنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سکندر نے ہر الفاظ کو بہت سوچتے سمجھتے استعمال کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی چاہت کسی طرح جنسی معلوم ہو۔ زمل کیا جواب دے گی یہ تو سکندر نہیں جانتا تھا، مگر وہ کسی قیمت پر اسے خود سے دور جانے پر راضی نہیں تھا۔ شراب کو دیکھتے آج پہلی مرتبہ سکندر کا خود شراب کو ہونٹوں سے لگانے اور خود کو اذیت دینے کا من نہ چاہا۔ کیا وجہ تھی، ایسا کیوں تھا، وہ نہیں جانتا تھا، مگر آج شراب نوشی کرنے میں وہ کچھ کترایا تھا۔ اور پھر زمل کے چہرے کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا وہ وہاں سے اٹھ گیا تو ہر کسی کی توجہ سکندر کے خوف پر اس کی طرف مرغوب ہو گئی، اور سکندر سیدھا وہاں سے چلتا مینشن سے باہر چلا گیا جہاں جمشید کو گاڑی میں بیٹھنے کا اس نے حکم دیا تھا۔ اور پھر سکندر نے نکلتے ہی وہاں سے سکندر کے تمام آدمی گنوں کے ساتھ چلے گئے، اور پھر مینشن میں موجود سکندر کے اس انداز پر سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ سکندر کے انداز کو ہر کوئی جانتا تھا، مگر ہر بار ایک نئے خوف میں مبتلا لوگوں کو سکندر حیرانگی کے سمندر میں دھکیل جاتا تھا۔ وہیں بہت سی امیر زادیاں سکندر کی ایک جھلک کو دیکھنے کو وہاں موجود تھیں، جن پر سکندر حقارت کی ایک نظر بھی ڈالنا خود کی توہین سمجھتا تھا۔
سکندر صالح اپنا نام اور اپنا کام لوگوں کو حیران کر دینے کی حد تک سر انجام دیتا تھا اور رحم دلی کا جذبہ اس میں کہیں موجود نہ تھا سوائے ایک عورت کے سامنے جس کے سامنے وہ خود کا وجود کانپنے کی حد تک دیکھ چکا تھا۔ گاڑی مینشن سے گھر پہنچی تو سکندر خاصے روب و دبدبے سے گھر میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی پہلی نظر سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اوپر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا جو اوپر جا کر اپنی خواہش پر جواب طلب کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ کافی زیادہ وقت دے چکا تھا جو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ سکندر کہیں وہ انکار نہ کر دے میری چاہت کو قبول کرنے سے۔ گھر کی دہلیز سے 4 قدم آگے وہ اندر ہی اندر بہت سے سوالوں کے جواب اور بہت سی بے چینی لیے کھڑا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور صبح ہونے میں وقت تھا۔ نیند تو سکندر کی آنکھوں سے بے دخل ہو چکی تھی اور آنکھوں میں دل میں موجود بے چینی کا عکس تھا، مگر اب تو وہ صبح تک کا وقت دے چکا تھا۔ 2 دن ہوئے تھے صرف زمل کو سکندر کی چھت کے تلے، اور سکندر کا حال بے حال ہو چکا تھا صرف ایک عورت کی وجہ سے، اور وہی صرف ایک عورت تھی جس نے سکندر کو رحم دل بولا تھا، جو شاید سکندر کی شخصیت کو جاننے والے لوگوں میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بات سکندر کی شخصیت کے بالکل برعکس تھی۔ اور پھر اسی راہ پر نظر ٹکرائے سکندر لاؤنج پر بیٹھ گیا۔ گھڑی پر نظر جمائے وہ جانتا تھا کہ فجر کی اذان کے وقت زمل نماز ادا کرنے کے لیے ضرور اٹھے گی اور اس میں بھی ابھی وقت باقی تھا۔ اور یہاں ہماری آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بدھ کو ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی میں ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔